बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज बानी पाकिस्तान जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात है और आज 11 सितंबर 2024 को पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली का इजलास था उसमें एक बहुत अरसे के बाद हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नज़र आ रहे थे। उनमें आपस में काफ़ी ताउन और रवादारी भी नज़र आ रही थी, शायद इसलिए कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसकी साख और उसकी इज़्ज़त ख़तरे में है, क्योंकि 10 सितंबर को इस पार्लियामेंट के अंदर घुसकर कुछ नकाब पोश अफराद ने सिटिंग MNAs को घसीट कर गिरफ़्तार किया। तो अब स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब जो हैं वो तमाम पार्टियों के साथ मिलकर, हुकूमत और अपोजिशन के साथ मिलकर इस मामले की तह तक पहुँचना चाह रहे हैं और पार्लियामेंट की इज़्ज़त को बहाल करना चाह रहे हैं। तो आज कायद-ए-आज़म का यौम वफ़ात है और जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हुई वो पूरी कौम ने आज अपने अपने टीवी स्क्रीन पे उनको देखा सुना। तो हम आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तालीमात हैं उसकी रोशनी में पाकिस्तान के हालात का तज़किरा करेंगे। कायद-ए-आज़म ने तो हमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का दर्स दिया था, लेकिन आज तो पार्लियामेंट और अदलिया समेत तकरीबन पाकिस्तान के जो तमाम इदारे हैं उनकी साख ख़तरे में नज़र आती है और हर जमात और हर जो दानिश्वर है वो किसी इदारे की हमायत कर रहा है, किसी इदारे की मुखालफत कर रहा है। ऐसा क्यों है? तो हम आज आपको ये बताएंगे कि ये पार्लियामेंट जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, ये पार्लियामेंट अगर कायद-ए-आज़म की तालीमात से, उनकी डायरेक्शन से अगर ना हटती तो इसको आज उन हालात का सामना ना होता जिसका कि आज इस पार्लियामेंट को सामना है। और हम आपको बताएंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो सिर्फ़ एक वकील और एक पार्लियामेंटेरियन नहीं थे, बल्कि एक जज भी थे। और बतौर जज वो किस किस्म के फ़ैसले देते थे, वो जो हमारे आज के जज हैं लोअर कोर्ट से लेके सुपीरियर कोर्ट तक, उनके लिए भी एक मशले राह है। तो आज का जो प्रोग्राम है ये कायद-ए-आज़म के नाम है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो करेंसी नोट हैं उस पर कायद-ए-आज़म की तस्वीर होती है। तमाम सरकारी दफातर में जो बड़े बड़े अफसर बैठे होते हैं उनके पीछे उनका पोर्ट्रेट लगा होता है। कायद-ए-आज़म की तस्वीर आपको हर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी नज़र आती है। लेकिन जो असली कायद-ए-आज़म है उसका किरदार, उसकी शख्सियत और उसकी तालीमात जो हैं वो हमारी जो कोर्स की किताबें हैं जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं वहाँ पे नज़र नहीं आता। ये तो कहा जाता है जी वो बड़े ईमानदार थे, बड़े हार्ड वर्किंग थे, लेकिन जो उनके किरदार के बारे में बहुत से अहम वाक़यात हैं वो आप तक नहीं पहुँचाए जाते। तो आज का जो हमारा खुसूसी प्रोग्राम है इसमें हम आपको उस कायद-ए-आज़म से रोशनास करवाने की कोशिश करेंगे जिस कायद-ए-आज़म को अक्सर पाकिस्तानी नहीं जानते। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ये तो जानते हैं ना कि कायद-ए-आज़म एक वकील थे। बिल्कुल वो एक वकील थे और लंदन का जो एक मारूफ तालीमी इदारा है लिंकर्स इन, उसमें कायद-ए-आज़म ने इसलिए दाखिला लिया कि उसका जो मेन गेट था उस पर दुनिया के बड़े बड़े कानूनदानों के नाम तहरीर थे और उसमें एक नाम था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म ने उस तालीमी इदारे में दाखिला लिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायद-ए-आज़म की नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी मोहब्बत थी। लेकिन इसके साथ ही साथ जब कायद-ए-आज़म इंग्लैंड में तालीम हासिल कर रहे थे तो वहाँ पे लंदन में वो एक थिएटर में ज़रूर जाते थे जहाँ पे शेक्सपियर के ड्रामे दिखाए जाते थे। और आज मैं चाहूँगा कि एक ऐसी किताब जो है उसका मैं बार बार आपको हवाला दूँ जो कि कायद-ए-आज़म की बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने लिखी। और ये किताब जो है ये इस पर बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद इस किताब पर पाबंदी रही, काफ़ी साल तक किताब शाया ना हो सकी। और फिर जब ये किताब शाया हो गई तो अंग्रेज़ी में शाया हुई, लेकिन जो इसका उर्दू का तर्जमा था उसमें से बहुत चीज़ें गायब कर दी गई। लेकिन ये जो किताब है इस किताब में ये भी बताया गया कि कायद-ए-आज़म को शेक्सपियर के ड्रामे बहुत पसंद थे और एक ज़माना था कि वो शेक्सपियर के किसी ड्रामे में काम भी करना चाहते थे। कायद-ए-आज़म ने अपनी जो ज़िंदगी के इब्तदाई साल थे जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रगल शुरू की तो मुआशी तंगदस्ती की वजह से, कमज़ोर माली हालात की वजह से उनको एक वक्त आया कि उन्होंने वकालत छोड़ के तो मजिस्ट्रेट की नौकरी की और वो जज बन गए। और ये वो जब बॉम्बे में थे तो उस ज़माने की बात है
اس سلسلے میں جو ان کے بہت سے بطور جج فیصلے ہیں وہ ایک کتاب ہے اس میں محفوظ ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے قائد اعظم ایز مجسٹریٹ. یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ بڑی ہی اہم کتاب ہے. اور اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ قائد اعظم نے بطور مجسٹریٹ، بطور جج، انہوں نے ایسے فیصلے کیے جس میں کہ وہ جو جھوٹا مقدمہ ہوتا تھا وہ اس پر بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے، اور جھوٹا مقدمہ درج کروانے والے کو کوشش کرتے تھے سزا دے دی جائے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آج کے پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک قائد اعظم کا فیصلہ درج ہے. جب ایک بمبئی میں ان کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا تو جو پولیس تھی اس نے ایک مقدمے میں اپنے جو کچھ ملزمان تھے، 3 ملزمان، ان کو کہا جی ہم اپروور بنا رہے ہیں، وعدہ معاف گواہ. تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ جب ایک ملزم کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے تو پھر آپ اس کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنا سکتے، اور قائد اعظم نے وعدہ معاف گواہ بنانے کی اجازت نہیں دی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو قائد اعظم نے بطور جج جو بہت سے فیصلے کیے ان میں وہ وعدہ معاف گواہ جو ہے اس کی یا تو اجازت نہیں دیتے تھے یا اس کی گواہی کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح بطور وکیل اور پھر بطور ایک پارلیمنٹیرین آزادی صحافت کے بہت قائل تھے. انہوں نے اپنی جو مختلف تقاریر ہیں اس میں انہوں نے آزادی صحافت کی کھل کر حمایت کی. آپ کو تاریخ کے جو طالب علم ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا کہ جب 1918 میں رولٹ ایکٹ ہندوستان میں نافذ کیا گیا تو قائد اعظم نے اس کی صرف اس لیے مذمت کی کہ بغیر ٹرائل کے یا بغیر مقدمے کے گرفتاری کا اختیار دیا گیا تھا پولیس کو. تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ کسی بھی شہری کو آپ کسی مقدمے کے بغیر، ٹرائل کے بغیر اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. اور اس رولٹ ایکٹ کے تحت بہت سے صحافیوں کے خلاف کارروائی ہوئی، تو قائد اعظم نے صحافیوں کے خلاف ہونے والی ان کارروائیوں کی بھی مذمت کی. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی رولٹ ایکٹ کے خلاف پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پارلیمنٹ سے استعفیٰ تھا اس سیاہ قانون کے خلاف، وہ آج بھی ہماری پارلیمنٹ کو یہ درس دے رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے کہ ایسے قوانین پاس نہ کرو جن کے ذریعے آپ کسی ادارے کو اتنے اختیارات دے دیں کہ وہ کسی بھی شخص کو بغیر مقدمے کے گرفتار کر لے، بغیر ٹرائل کے اس کو غائب کر دے اور لوگ اس کو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں. قائد اعظم نے اپنی زندگی میں ایک نہیں بلکہ کئی صحافی جو ہیں ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات قائم ہوئے تو قائد اعظم نے ان صحافیوں کا مقدمہ عدالتوں میں لڑا. اس سلسلے میں 2-3 بڑی مثالیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بال گنگا دھر تلک یہ ایک ایکٹیوسٹ تھے اور ایک رسالہ نکالتے تھے، میگزین نکالتے تھے گجراتی زبان میں. تو ان پر جب بغاوت کا مقدمہ قائم ہوا تو قائد اعظم نے ان کا کیس پہلی دفعہ لڑا تو وہ ان کو ریلیف نہیں دلوا سکے. پھر دوبارہ 1916 میں ان پہ مقدمہ ہوا تو قائد اعظم نے ان کو ریلیف دلوائی. اس کے علاوہ ایک اخبار تھا بمبئی کرونیکل، اس کے ایک ایڈیٹر تھے مسٹر ہارنی مین، ان پر بھی مقدمہ درج ہوا. قائد اعظم نے ان کی بھی مدد کی اور ان کا بھی مقدمہ لڑا. انہوں نے قائد اعظم نے بہت سے صحافیوں کے مقدمات لڑے. اور پھر قائد اعظم ہمیشہ جب بھی پریس فریڈم پہ بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم مادر پدر آزادی کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن صحافت پر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے، اور اگر کوئی صحافی تعمیری تنقید کرتا ہے تو اس کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. قائد اعظم جو ہیں وہ برصغیر پاک و ہند کے ان مسلمان رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے خواتین کے سیاست میں کردار کی حوصلہ افزائی کی، خواتین کو انکریج کیا کہ آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں. اور اس سلسلے میں سب سے بڑی مثال ان کی اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح ہے، جو کہ نہ صرف قائد اعظم کے ساتھ ان کی سیاست میں ایکٹیو رہیں بلکہ انہوں نے جو بہت سے جو سماجی کام ہیں ان میں بھی اہم کردار ادا کیا. اور قائد اعظم نے ان کو خود تعلیم دلوائی. اور محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ ایک پریکٹسنگ ڈینٹسٹ تھیں، لیکن پھر جب وہ قائد اعظم کی مصروفیات بڑھ گئیں تو انہوں نے اپنا جو ڈینٹل کلینک ہے وہ بند کر دیا، اور وہ بھی قائد اعظم کے ساتھ ان کی سیاسی سرگرمیوں میں ان کی مدد کرنی انہوں نے شروع کر دی. اور قائد اعظم نے جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی اس کا جو ویمن ونگ تھا اس کو بھی آرگنائز کیا، اور خواتین کو انکریج کرتے تھے کہ اس سلسلے میں
وہ سیاست میں آئے. جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد جو پہلی کیبنٹ بنائی, پہلی کابینہ بنائی, تو اس میں جو انہوں نے وفاقی وزیر قانون کا عہدہ ہے وہ ایک ہندو تھے, جوگندر ناتھ منڈل. ان کو نہ صرف قانون کی وزارت دی بلکہ امور کشمیر کی وزارت بھی ان کے حوالے کی. اور جوگندر ناتھ منڈل صاحب جو ہیں وہ قائد اعظم کے بہت قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل تھے, اور ان کو وزیر قانون بنانے کا مطلب یہ تھا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اقلیتوں کو یعنی کہ نان مسلم پاکستانیوں کو چاہتے ہیں کہ برابری کا مقام دیا جائے. اس کے علاوہ جو قائد اعظم ہیں وہ نوجوانوں کو بہت انکریج کرتے تھے. آج کے پاکستان میں بھی نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. کوئی بھی قوم جو ہے وہ نوجوانوں کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی, عورتوں کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. تو قائد اعظم نہ صرف عورتوں بلکہ نوجوانوں کو بھی انکریج کرتے تھے. اور اس سلسلے میں جو بہت سے جو اس زمانے میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن بھی بنائی گئی تھی, لیکن قائد اعظم جو ایم ایس ایف کے باہر جو نوجوان ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی انٹریکشن کرتے تھے, بات چیت کرتے تھے. ہمارے ایک سابق وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب تحریک پاکستان میں بڑے سرگرم رہے, اور قائد اعظم کے ساتھ ان کو کئی ملاقاتیں کرنے کا اتفاق ہوا. تو جب وہ وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے تو ہم نے ایک دفعہ ان سے قائد اعظم کے متعلق ان کی یادوں پر گفتگو کی تھی. سرتاج عزیز صاحب آپ اس دنیا میں نہیں ہیں, لیکن سنیں کہ قائد اعظم کے متعلق انہوں نے ہمیں کیا بتایا. جو ہمارے مارچ 46 میں تقریر کی تھی کہ آپ کو مجاہد پاکستان کی سندیں ملی ہیں, امید ہے کہ آگے چل کر آپ معمار پاکستان بنیں گے. تو یہ لفظ میرے کانوں میں گونجتا رہا کہ قائد اعظم ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ معمار بنیں. تو میں جو ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہوا, یہ اسی ہدایت کی یہ تعبیر. وہ جو قائد اعظم سے آپ کو مجاہد پاکستان کا سرٹیفکیٹ ملا وہ ابھی تک ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی, اس کی کاپیاں ہیں, کیونکہ اوریجنل پارٹیشن کے وقت میں جو کاغذ ہوئے وہ ہوا. مجھے اسپیشل کلاس کا سرٹیفکیٹ ملا تھا. اچھا. اسپیشل جنہوں نے اتنے گھنٹے کام کیا ان کو اسپیشل, پھر اے, پھر بی, پھر سی. وہ ہمارے جو اسلامک کالج کے 1250 طالب علم تھے ان سب کو ہم نے الوکیٹ کیے تھے. قائد اعظم نے چند ایک کو اس وقت تقسیم کیے تھے جب وہ ہمارے ہاں اسناد کی تقسیم کے لیے آیا. تصویر بھی اس کی موجود ہے. اچھا, آپ کی قائد اعظم کے ساتھ تصویر بھی ہے؟ میرے 6 تصویریں ہیں قائد اعظم کی. اچھا, 6 تصویریں آپ کی. اچھا, یہ بتائیں کہ قائد اعظم کے ساتھ آپ کی جو ملاقاتیں ہوئیں تو ان ملاقاتوں میں ان کی شخصیت کا جو سیر ہے کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. وہ ایک ایسا سحر ہے کہ وہ ساری عمر نہیں بھولے گا. ایک تو یہ کہ وہ طالب علموں کے ساتھ اتنی شفقت سے پیش آتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ تم میرے بے غرض سپاہی ہو. باقی جو لینڈ لارڈز ہیں یا بزنس مین ہیں وہ کسی غرض سے آ رہے ہیں, لیکن یہ طالب علم جو ہے یہ میرے بے غرض سپاہی ہیں, اثاثہ ہیں. اور وہ جس طریقے سے ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے, میں نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے گھاس پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے زمین پر, گھاس پہ بیٹھ کر اپنے ممدوٹ ولا کے لان میں, اور کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے. تو وہ تقریر جو انہوں نے کی تھی 46 میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان کامرس اور انڈسٹری میں بہت پیچھے ہیں اور آپ اس کی طرف توجہ دیں. تو میں نے ان سے اس وقت ڈرتے رہتے کہا کہ سر وٹ کین وی اسٹوڈنٹ ڈو فار کامرس اینڈ انڈسٹری, یو شوڈ آسک دیز پیپل لینڈ لارڈز ود منی ٹو انویسٹ ان کامرس اینڈ انڈسٹری. تو انہوں نے سگار کا کش لگایا کہ مائی بوائے ڈائیورشن فار اسٹوڈنٹس مین ڈائیورشن ان اسٹڈیز. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ایسے سبجیکٹ پڑھیں جس میں آپ کامرس انڈسٹری. تو اس نے میرا رخ موڑ دیا. میں میرے والد صاحب تو مجھے وکالت کرانا چاہ رہے تھے, لیکن اس کے بعد پھر میں ہیلے کالج آف کامرس چلا گیا. اچھا, یعنی کہ آپ اس طرف قائد اعظم کی ایڈوائس پہ ہدایت پہ آئے. اچھا. تو پھر وہ ہیلی کالج آف کامرس, پھر اس کے بعد اکنامکس اور فائنانس. تو یعنی یہ ان کی ہدایت تھی کہ آپ اس طرف جائیں. اور ایک اور بات جس پہ کہ سرتاج عزیز صاحب نے بہت زور دیا, وہ کہتے تھے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں وہ رول آف لا پر بہت یقین کرتے تھے. وہ کہتے تھے قانون کی بالادستی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے اور اسی کے ذریعے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. سنیے سرتاج عزیز صاحب نے کیا بتایا. قائد اعظم کا سب سے بڑا جو تصور تھا وہ تھا جمہوری ملک اور وہ رول آف لا اور جمہوریت. اگر جمہوری عمل چلتا رہتا, اب 1958 کا جو مارشل لا آیا اس میں ٹھیک ہے اکنامک پروگرس ہوئی, کچھ تھوڑی بہت کلیننگ اپ بھی ہوئی, لیکن جمہوریت کے مطابق ہر خطہ اپنی معاملات اور اختیارات خود ہینڈل کرتا ہے. تو ملٹری گورنمنٹ بہت سینٹرلائز ہوتی ہے. اس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہمیں اسلام آباد سے رول کیا جا رہا ہے, ایک اور کالونیل پاور آ گئی ہے, اور ہمیں اپنے جو اپنی ترجیحات ہیں اس کے مطابق اپنے ملک کو مینج کرنے کا اختیار نہیں ملتا.
اور اگر سیاسی عمل چلتا رہتا اور وہاں سیاسی جماعتیں ہوتی جو یہاں کی جماعتیں ہوتی، مثلا مسلم لیگ وہاں آرگنائز ہوتی باقاعدہ، تو مشرقی پاکستان کبھی بنگلہ دیش نہ بنتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پر ان کی زندگی میں غیروں نے تو بہت سے الزامات لگائے، لیکن کچھ اپنے بھی تھے جو ان پر بے سروپا قسم کے الزامات ہی نہیں بلکہ فتوے بھی لگاتے تھے۔ اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں کچھ ایسے علماء حضرات بھی تھے جنہوں نے کسی کے بہکاوے میں آ کر یا اختلاف رائے کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت پر انہوں نے کفر کے فتوے لگا دیے، اور اس طرح کے فتوے علامہ اقبال پر بھی لگائے گئے، قائد اعظم پر بھی لگائے گئے، لیکن بہت سے جو جید حق پرست علماء تھے وہ علامہ اقبال کی بھی سپورٹ میں سامنے آئے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی سپورٹ میں آئے۔ لیکن 1929 کے آس پاس جب قائد اعظم محمد علی جناح کی جو اہلیہ تھیں وہ وفات پا گئیں، تو قائد اعظم جو ہیں ایک تو اہلیہ کی وفات کی وجہ سے کافی اداس تھے، اور پھر مسلم لیگ کے اندر بھی کافی اختلافات تھے، تو کچھ عرصے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ لندن چلے گئے، انہوں نے وہاں پہ گھر خرید لیا اور انہوں نے پریکٹس شروع کر دی۔ لیکن پھر جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے اس نے اپنے ایک اجلاس میں قرارداد پاس کی اور قائد اعظم کو اپیل کی کہ آپ واپس آئیں اور آ کے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں، اور اس دوران میں علامہ اقبال بھی 2-3 دفعہ انگلینڈ گئے، لندن میں ان کی بھی ملاقات ہوئی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ۔ تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ واپس آ گئے، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک جدوجہد کے نئے دور کا آغاز کیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا۔ تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست میں بہت سازشیں ہوتی ہیں، اور ان سازشوں کی وجہ سے کچھ سیاستدان جو ہیں وہ دل ان کا ٹوٹ جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ یا تو سیاست سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں یا وہ کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ لیکن قائد اعظم نے وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کی، لیکن وہ رابطے میں تھے مسلم لیگ کے ساتھ، اور جب مسلم لیگ نے ان کو واپس بلایا تو وہ واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے دوبارہ جدوجہد کی۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو لوگ قائد اعظم پر کفر کے فتوے لگاتے تھے وہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے، اور ایک دفعہ قائد اعظم پر 1943 میں 1943 میں قائد اعظم پر بمبئی میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ حملہ کرنے والا جو ہے وہ ایک مسلمان تھا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ خاکسار تحریک کے ساتھ تھا۔ اس نے خنجر کے ساتھ قائد اعظم پر حملہ کیا، قائد اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، قائد اعظم زخمی بھی ہوئے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد جو خان آف کلات تھے، خان آف کلات کی کتاب جو ہے وہ میرے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب سے میں آپ کو حوالہ دوں۔ میر احمد یار خان بلوچ جو خان آف کلات تھے، وہ قائد اعظم کے دوست بھی تھے اور قائد اعظم ان کے لیگل ایڈوائزر بھی تھے۔ تو جب ممبئی میں قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو یہ خان آف کلات نے اپنی کتاب میں یہ بتایا ہے کہ پھر انہوں نے اپنا ایک جو سیکورٹی گارڈ تھا، اپنا ایک محافظ، وہ بمبئی قائد اعظم کے پاس بھیج دیا 1943 میں، اور اس کے بعد وہ جو محافظ تھا خان آف کلات کا، وہ جو سیلری ہے وہ تو اسٹیٹ آف کلات سے لیتا تھا، لیکن وہ قائد اعظم کے ساتھ رہتا تھا، اور 7 اگست 1947 تک وہ قائد اعظم کے ساتھ بطور گارڈ اس نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ خان آف کلات جو پاکستان بننے کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، ان کے ساتھ کافی زیادتی بھی ہوئی، لیکن جب قائد اعظم زندہ تھے تو ان کے ساتھ خان آف کلات کی بڑی دوستی تھی۔ اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچستان کے معاملے میں جو قائد اعظم اور خان آف کلات کے درمیان کیا کچھ طے ہوا تھا۔ قائد اعظم جو تھے ان میں ٹالرنس بہت تھی، اور وہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی بھی ہوتی تھی۔ تو جو مہاتما گاندھی تھے ان کے ایک ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر ڈی کے مہتا، اور وہ مہاتما گاندھی صاحب کے ذاتی معالج تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ڈاکٹر جو ڈی کے مہتا ہیں وہ ان سے علاج کروایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ہماری تاریخ کا ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ ڈاکٹر ڈی کے مہتا جو کہ ایک ہندو تھے اور پونا میں ان کا کلینک تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں یا کراچی میں یا لاہور میں بیٹھ کر بھی ڈاکٹر ڈی کے مہتا سے
خط و کتابت کے ذریعے رابطہ کرتے تھے، اور سم ٹائمز ڈاکٹر ڈی کے مہتا جو ادویات ہیں وہ پارسل کے ذریعے قائد اعظم کو بھیجتے تھے. اور گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ہی معالج تھا، ڈاکٹر ڈی کے مہتا جو ہندو تھا. قائد اعظم کے اور بھی بہت سے معالج تھے. پاکستان بننے کے بعد تو کرنل ڈاکٹر الہی بخش سمیت بہت سے ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کی نگہداشت کی. لیکن یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی ہے کہ قائد اعظم جو ہے نا وہ صرف ایک ظاہری طور پہ نہیں کہتے تھے کہ مسلمان پاکستانی اور غیر مسلم پاکستانی برابر ہے. وہ ظاہری طور پہ مائنورٹیز رائٹس کے علمبردار نہیں تھے، بلکہ خود بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں ایک ہندو ڈاکٹر جو ہے وہ اس سے اپنا علاج کروایا کرتے تھے. قائد اعظم کے بارے میں نے ابھی کچھ مزید باتیں آپ کو بتانی ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم آپ کو قائد اعظم کی شخصیت اور کردار کے ان پہلوؤں سے روشناس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے کہ عام پاکستانی ناواقف ہیں. بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ایک معالج تھا، ان کے ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر ڈی کے مہتا، وہ ہندو تھے، اور قائد اعظم ایک ایسے ڈاکٹر سے علاج کرواتے تھے جس سے کہ مہاتما گاندھی بھی علاج کرواتے تھے. اب ہو سکتا ہے بہت سے لوگ پوچھیں جی کہ یہ آپ نے ریفرنس کہاں سے لیا؟ تو یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک سیکٹری تھے سید شمس الحسن صاحب، جو کئی سال تک قائد اعظم کے ساتھ رہے، ان کی ایک کتاب ہے. کتاب کا نام ہے صرف مسٹر جناح. اور کتاب کا نام صرف مسٹر جناح کیوں ہے؟ کہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ ٹھیک ہے، میں اور آپ تو ان کو قائد اعظم کہتے ہیں، لیکن قائد اعظم اپنے آپ کو صرف مسٹر جناح کہلوانا پسند کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو مجھے صرف مسٹر جناح کے طور پہ یاد رکھا جائے. اچھا، اس کتاب میں ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ شمس الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کے بہت سے خطوط اور ان کے نام جو بہت سے خطوط آئے ان کو اس کتاب میں شامل کیا. اس میں 12 اپریل 1942 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ضیاء الدین احمد، ان کا ایک خط ہے. اور ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب جو ہیں وہ قائد اعظم کو یہ پیشکش کر رہے ہیں، ان کو انفارم کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دینے کا فیصلہ کیا، تو آپ ہمیں کوئی ٹائم دیں، ہم آپ کو اپنی یونیورسٹی میں بلائیں گے تو ہم آپ کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دیں گے. اب دیکھیں یہ بات کب ہو رہی ہے؟ 1942 میں. قائد اعظم نے پہلے تو ان کا خط اگنور کیا، جب انہوں نے ریمائنڈر بھیجا تو قائد اعظم نے پھر ان کو ایک جوابی خط لکھا، اور اس میں قائد اعظم نے ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن میں اس قسم کے جو اعزازات ہیں وہ وصول کرنے پہ یقین نہیں رکھتا. اب یہ دیکھیں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ کچھ بڑی بڑی مشہور شخصیات جو عام طور پہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتی ہیں، یا جنہوں نے کوئی اپنی زندگی میں اہم کام کیا ہوتا ہے، تو وہ ان کو عزت دینے کے لیے ان کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دیتے ہیں. لیکن قائد اعظم کو جب ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دینے کی پیشکش کی تو قائد اعظم نے شکریہ ادا کیا اور معذرت کر لی. تو یہ ایک قائد اعظم کی جو شخصیت ہے اور ان کے کردار کا ایک پہلو ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی جب میں ڈاکٹر آف لا نہیں ہوں تو میں کیوں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری لوں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس قسم کا کردار ہے کہ جب ان کو خریدا تو جا نہیں سکتا تھا، اور اس حوالے سے میں آپ کو علامہ اقبال کے کچھ الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے آپس میں بہت گہرے تعلقات تھے. ایک چھوٹا سا زمانہ تھا 1927 سے لے کے 1929 تک، 2.5 سال کا زمانہ تھا جب جداگانہ طرز انتخاب یا مخلوط طرز انتخاب اس پہ ان کا اختلاف رائے ہوا. لیکن بعد میں ان دونوں کی آپس میں اختلافات ختم ہو گئے، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال جو ہیں وہ انہوں نے مل کر جدوجہد کی. بلکہ یہاں تک بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ 1937 میں قائد اعظم جو ہیں وہ لاہور آئے اور انہوں نے آ کے علامہ اقبال سے درخواست کی کہ آپ پنجاب مسلم لیگ کے صوبائی صدر بن جائیں، کیونکہ مسلم لیگ کو کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو کہ مسلم لیگ کو پنجاب میں آرگنائز کرے. تو قائد اعظم کی فرمائش پر شاعر مشرق علامہ اقبال پنجاب مسلم لیگ کے صدر بنے، اور 1937 کا جو
الیکشن لڑا پنجاب مسلم لیگ نے، اس کی جو ساری کمپین تھی وہ علامہ اقبال نے تیار کی تھی. مقصد صرف یہ تھا کہ مسلم لیگ کو آرگنائز کیا جائے. اب قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو آپس میں قریبی تعلق تھا، تو اس کی وجہ سے ایک وقت آیا کہ جب قائد اعظم کے بارے میں کچھ لوگوں نے ڈاؤٹس کریٹ کرنے شروع کیے کہ قائد اعظم جو ہیں شاید وہ جو تحریک پاکستان ہے اس کو انجام سے دو چار نہ کر سکیں. تو اس زمانے میں یہ ایک کتاب ہے جو کہ اقبال اور قائد اعظم اس کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب میں علامہ اقبال کے قائد اعظم کے نام وہ خطوط شامل ہیں جو کہ خود علامہ اقبال کی وفات کے بعد قائد اعظم نے شائع کروائے. تو اس کتاب میں جو احمد سعید صاحب ایک محقق تھے، استاد تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. انہوں نے اس میں کچھ مزید جو تحقیق ہے اس کو شامل کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ قائد اعظم کی جو سب سے بڑی خوبی تھی اس کو علامہ اقبال نے کیسے بیان کیا. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی خوبی ہے جو آپ کو قائد اعظم میں نظر آتی ہے، تو علامہ اقبال نے انگریزی میں کہا ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزیبل، کہ وہ بالکل کرپشن سے دور ہیں، کوئی ان کو کرپٹ نہیں کر سکتا اور ان کو کوئی خرید نہیں سکتا. اب یہ بات علامہ اقبال نے جو کہی یہ 1936 میں کہی تھی. اس کے کچھ سال کے بعد جب قیام پاکستان بہت قریب آ گیا تو مہاتما گاندھی نے قائد اعظم کو پاکستان کے مطالبے سے دستبردار کرانے کے لیے ان کو ایک پیشکش کی کہ ایسے کریں کہ آپ پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دیں تو ہم جو آپ کو متحدہ ہندوستان ہوگا، ہم اس متحدہ ہندوستان میں آپ کو وزیر اعظم کا عہدہ پیش کر دیں گے. اب یہ جو بات ہے یہ بہت سی کتابوں میں آپ کو نظر آئے گی، لیکن تحریک پاکستان کے ممتاز محقق اور بہت سی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے بھی یہ بات ایک پروگرام میں ہمیں بتائی تھی. سنیے انہوں نے کن الفاظ میں بتائی تھی. پرائم منسٹر بننے کی آفر قائد اعظم کو گاندھی نے کی تھی جی، اور گاندھی نے بلا کر پٹیل اور نہرو کو یہ کہا تھا کہ یہ اپنی طرف سے آفر کر دیجئے. یہ آفر کانگریس کی طرف سے نہیں تھی جی. اور جب گاندھی نے یہ بات پرپوز کی تو فریڈم ایٹ مڈ نائٹ والا کہتا ہے کہ نہرو اور پٹیل دونوں کے چہرے لٹک گئے، منہ لٹک گئے، کیونکہ وہ تو خود وزیر اعظم کی پوزیشن پہ نظریں لگائے بیٹھے تھے. لیکن اس سے پہلے قائد اعظم یہ بات کر چکے تھے کہ نتھنگ لیس دین پاکستان ول بی ایکسیپٹیبل ٹو اس. جب وہ فیصلہ وہ کر چکے تھے کہ ہم پاکستان سے کم کوئی چیز نہیں لیں گے. اور نمبر 2 انہوں نے بڑی اس پہ ایک بڑا خوبصورت فکرہ بھی اس پہ کہا، آبزرویشن بھی دی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے کل تک کانگریس جو ہم سے بات کرنے کو، ہمیں برابر کا تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی، آج ہمیں کہتی ہے وزارت عظمیٰ لے لو. جی. تو مطلب یہ میرا کہنے کا کہ اس لیے انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ خیال تھا کہ یہ ارینجمنٹ چل نہیں سکے گا یا کانگریس کی کوئی نیت ٹھیک نہیں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ پاکستان سے کم کسی اور چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے آپ کو بتایا کہ قائد اعظم نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ ٹھکرا دیا. پاکستان کی وزارت عظمیٰ نہیں، متحدہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ. آپ دیکھیں کہ آج پاکستان میں آپ کو بہت سے ایسے سیاستدان جو ہیں وہ ملتے ہیں جو کہ ایک وزارت کے لیے اپنی وفاداری تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن جس قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم بابا قوم کہتے ہیں، اس نے گاندھی صاحب کی پیشکش پر متحدہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ ٹھکرا دی. اور ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے یہ بات اپنی ایک نہیں کئی کتابوں میں تحریر کی. یہاں پہ ایک اور وقفہ لوں گا، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم قائد اعظم کی شخصیت اور کردار کے وہ پہلو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کی جو کتابیں ہیں اس میں آپ کو نہیں بتائے جاتے. تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جی قائد اعظم جو ہیں وہ جب گورنر جنرل بن گئے پاکستان کے تو جناب وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے. یہ بات بالکل غلط ہے. قائد اعظم جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں بطور وکیل اور بطور ایک انویسٹر کے انہوں نے بہت پیسے کمائے. 1944 میں 1944 میں انہوں نے وکالت چھوڑ دی تھی اور تمام توجہ انہوں نے مرکوز کی پاکستان کے قیام کی جد و جہد پر. لیکن جب پاکستان بن گیا تو وہ کیونکہ رول آف لاء پہ ان کا یقین تھا
تو گورنر جنرل کے طور پہ انہوں نے اتنی تنخواہ نہیں لیتے تھے جتنی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ لیتا تھا، لیکن وہ تنخواہ نہ صرف لیتے تھے بلکہ اس تنخواہ پہ ٹیکس اور سپر ٹیکس بھی ادا کرتے تھے۔ یہ ایک کتاب ہے جی، قائد اعظم محمد علی جناح دولت جائیداد وصیت، ڈاکٹر سعد خان نے بہت ریسرچ کر کے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس موضوع پہ اور بھی کتابیں ہیں، لیکن اس کتاب میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ قائد اعظم جو ہیں وہ، یہ بات غلط ہے کہ وہ 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے۔ قائد اعظم جو ہیں ان کی جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ 10,416 روپے 10 آنے مقرر تھی، اور اس تنخواہ پر وہ بطور انکم ٹیکس 2,291 روپے منتھلی ادا کرتے تھے، اور جو سپر ٹیکس ہے وہ ان پر عائد ہوتا تھا 3,190 روپے۔ اور اب یہ جو ان کی ٹوٹل تنخواہ تھی 10,416 روپے، اس میں سے 6,112 روپے ٹیکس کٹ جاتا تھا بطور گورنر جنرل۔ تو یہ ان کی ضرورت نہیں تھی، تنخواہ ان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قائد اعظم جو ہیں ان کے ساتھ ایک دفعہ اس پہ کچھ ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے بحث مباحثہ کیا کہ آپ نہ لیں تنخواہ، یہ تو آپ کے شان شان نہیں ہے، آپ تو اس سے بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ دیکھو بعد میں جو ہے نا وہ سرکاری فنڈز کا آڈٹ بھی تو ہونا ہے نا، تو بطور گورنر جنرل میں کوئی ایسی مثال نہیں قائم کرنا چاہتا کہ جی وہ گورنر جنرل جو ہے وہ 1 روپیہ لیتا تھا تو اس کا کیا آڈٹ ہوگا۔ تو انہوں نے جان بوجھ کے ایک مثال قائم کی کہ وہ تنخواہ بھی لیتے تھے اور اس پہ انکم ٹیکس بھی ادا کرتے تھے، سپر ٹیکس بھی ادا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ جو آنے والے پاکستان کے حکمران ہیں وہ ٹیکس ادا کریں اور پاکستان کے عام شہری بھی ٹیکس ادا کیا کریں۔ تو یہ قائد اعظم کی زندگی کا، ان کے کردار کا وہ پہلو ہے جو کہ ہم سے بالکل مخفی ہے، ہمیں اس کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اپنی زندگی میں جتنا عرصہ بھی گورنر جنرل رہے، آدھی سے زیادہ تنخواہ جو ہے اس پہ وہ ٹیکس ادا کر دیتے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو خان آف کلات تھے، میر احمد یار خان بلوچ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان بڑی دوستی تھی، اور جو کلات اسٹیٹ اسمبلی تھی اس نے ڈبیٹ کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ریاست کلات ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ قائم رہے گی اور وہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگی۔ لیکن پھر قائد اعظم نے خان آف کلات کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مذاکرات کیے۔ پھر قائد اعظم جو ہیں وہ خود بھی آئے، کبھی سبی آئے، کبھی کوئٹہ آئے، اور ان کی خان آف کلات سے ملاقات ہوتی تھی، اور جب بھی قائد اعظم جو ہیں وہ خان آف کلات کے مہمان بنتے تھے تو وہ قائد اعظم کو 21 توپوں کی سلامی دیتے تھے، ڈسپائٹ دا فیکٹ، باوجود اس کے کہ کلات اسٹیٹ اسمبلی جو ہے اس نے ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن پھر قائد اعظم نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی۔ جو میں نے پہلے بھی آپ کو خان آف کلات کی جو کتاب ہے ان سائڈ بلوچستان، اس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، تو اس میں انہوں نے ایک پورا چیپٹر شامل کیا ہے کلاتس مرجر ود پاکستان کیسے ہوا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ جب اکتوبر 1947 میں ہمارے پاس آئے تو انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ ایز این ایلڈر بردر اینڈ فرینڈ I would sincerely advise you to merge your state with Pakistan. Both the states will be benefited by this measure. اور پھر آگے انہوں نے بہت سے وعدے کیے قائد اعظم کے ساتھ۔ پھر باقاعدہ جو ہے ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جس پہ خان آف کلات کے اور قائد اعظم کے دستخط تھے۔ تو یہ جو ایک معاہدہ ہوا تھا خان آف کلات کے ساتھ، اس میں یہ بھی چیز شامل تھی کہ جو بلوچ ہیں ان کو ایک علیحدہ صوبہ دیا جائے گا، ایک اس کی علیحدہ شناخت ہوگی، جو کہ بعد میں بلوچستان کے طور پہ ایک صوبہ جو ہے وہ بنا بھی دیا گیا۔ لیکن پھر جب 1 یونٹ بنایا گیا تو وہ وعدہ ٹوٹ گیا۔ بتانا صرف آپ کو یہ ہے کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا تو بلوچستان نام کا صوبہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ یہ بعد میں کچھ ریاستیں تھیں، لسبیلا، مکران، خاران اور کلات، یہ پاکستان میں شامل ہوئے، اور اس میں نواب اکبر بگٹی کا اور کچھ جو دیگر بلوچ سردار تھے ان کا بھی کافی کردار تھا، اور بگٹی صاحب بھی قائد اعظم کے ساتھی تھے، اور بگٹی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے قائد اعظم کو ان کی مالی امداد بھی کی، مسلم لیگ کے فنڈ میں بھی انہوں نے حصہ ڈالا۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ رول آف لا پہ یقین رکھتے تھے، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایک پاکستان کے لیے مضبوط فوج کے بھی حامی تھے۔ اور ایک بڑی ہی اچھی کتاب ہے جو کہ جبار مرزا صاحب نے لکھی ہے، قائد اعظم اور افواج پاکستان۔ جبار مرزا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ
قائد اعظم چونکہ فوج کی اہمیت کو جانتے تھے اس لیے انہوں نے پاکستان میں کاکول ملٹری اکیڈمی قائم کرائی جس میں 26 جنوری 1948 کو پہلے کورس کا آغاز ہوا۔ تو نہ صرف قائد اعظم نے جو پی ایم اے کاکول ہے اس کا آغاز قائد اعظم نے کرایا، بلکہ آگے چل کے اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے رسال پور میں ایئر فورس کی اکیڈمی ہے، وہ بھی اس کا بھی جو افتتاح ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب قیام پاکستان بہت قریب آ گیا تو ایک فوجی افسر تھے، ان کا نام تھا کیپٹن ابراہیم ترین، تو انہوں نے قائد اعظم کو مسلم لیگ کے فنڈ میں ہر مہینے 100 روپے کا چندہ بھیجنا شروع کیا۔ تو قائد اعظم نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کے ایچ خورشید کو کہا کہ آپ ان صاحب کو خط لکھیں، ان کا شکریہ ادا کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو یہ کہیں آپ کے جذبے کی صداقت اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ محترمہ فاطمہ جناب کی کتاب ہے مائی بردر، یہ بڑی اہم ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قائد اعظم نے 14 اپریل 1948 کو گورنر ہاؤس پشاور میں سول افسران سے خطاب میں کہا، حکومتیں آتی جاتی ہیں، وزراء اعظم اور وزراء آتے جاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے مقام پر قائم رہنا ہے۔ آپ کو کبھی کسی سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح قیوم نظامی صاحب کی کتاب ہے قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل، اس کتاب میں بھی قیوم نظامی صاحب نے بڑی ریسرچ کی ہے۔ تو اس کتاب میں قائد اعظم صاحب کے حوالے سے ان کی ایک تقریر کا حوالہ دیا ہے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں، ایک دو نہایت اعلیٰ فوجی افسروں کے ساتھ گفتگو کے دوران مجھے یہ معلوم ہوا کہ فوج پاکستان نے جو حلف اٹھایا ہے انہیں اس کے مضمرات کا علم نہیں ہے۔ بلا شبہ حلف تو ایک ظاہری شکل اور صورت کی بات ہوتی ہے، لیکن جو چیز زیادہ اہم ہے وہ ہے صحیح جذبہ اور اس کی روح، لیکن اس معاملے میں شکل و صورت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میں اس موقع پر آپ کے حافظے کو تازہ کرنے کے لیے مقررہ حلف کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ اور پھر قائد اعظم نے ان کو پورا حلف پڑھ کے سنایا۔ ہر فوجی افسر اور جوان جو حلف لیتا ہے اس کو قائد اعظم کے اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، سیاست میں حصہ لینا آپ کا کام نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ فیصلے بھی ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میں آپ کو قائد اعظم کے متعلق اور بھی بہت کچھ بتا سکتا ہوں، میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے حوالے ہیں، لیکن آخر میں صرف میں ایک ہمارے بزرگ سیاستدان تھے انور عزیز چودھری صاحب جو بطور طالب علم قائد اعظم کے سیکیورٹی گارڈ بھی رہے، ان کا ایک میں کلپ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ خوش بختی تھی کہ میں قائد اعظم جب جہاں لاہور تشریف لائے تو رات کو میں پہرے پہ بھی جو لوگ مقرر تھے ان میں سے ایک تھا، اور پھر اسلامیہ کالج میں جب وہ تشریف لائے تو ان کی حفاظت کے لیے بھی جو جتھا تھا اس میں بھی تھا۔ قائد اعظم نے اپنے کچھ الفاظ چھوڑے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے۔ پاکستان چلانے والے کوئی ابھی تک صحیح طرح کے آئے نہیں قائد اعظم کے خیالات کے مطابق۔ تو آج 11 ستمبر کے دن قائد اعظم کے یوم وفات پر قائد اعظم کی شخصیت اور ان کے کردار کے کچھ ایسے پہلو میں آپ کے سامنے لے کے آیا جن سے کہ عام پاکستانی اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان واقف نہیں ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے واقعی مشعل راہ ہے۔ یہ صرف میں کتابی بات نہیں کر رہا، اگر آپ قائد اعظم کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے متعلق کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا۔ اور یہ جو مایوسیوں کے اندھیرے ہیں اس میں قائد اعظم آج بھی ایک روشنی کی کرن ہے۔ اور یہ جو آپ کو میرے پیچھے پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے، اس پارلیمنٹ سے گزارش ہے کہ جس قسم کا کردار قائد اعظم کا پارلیمنٹ میں ہوتا تھا ویسا ہی کردار اگر آپ ادا کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ پاکستان کو مایوسیوں کے اندھیروں سے نکال لے، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ آپ کو قائد اعظم کے راستے پہ چلنا ہے، اور وہ راستہ اتنا آسان نہیں، کافی مشکل راستہ ہے۔ امید ہے کہ آپ قائد اعظم کے راستے پہ چلیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔